दोस्तों एक मर्तबा फिर से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पर और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों ग्रीन एंटरटेनमेंट का ड्रामा नौरोज़ अपने हर एपिसोड में हमें हैरान करती है। ना सिर्फ इस ड्रामे में हर एपिसोड में एक नया ट्विस्ट और कहानी हर एपिसोड में एक नया मोड़ लेते हुए हमारी दिलचस्पी को और ज़्यादा बढ़ाती है, बल्कि इस ड्रामे में अदाकारों की परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आज की वीडियो में नौरोज़ की एपिसोड 9 की फुल डिटेल स्टोरी की वीडियो लेकर आप सबके लिए हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। एपिसोड 9 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि रश्टीना जब हीरा के अपार्टमेंट में दाखिल होती है तो वो एक अनजान बंदे को देखती है, और जब वो उसे देखती है तो वो परेशान होकर उससे पूछती है कि तुम कौन हो, और वो रश्टीना के सामने आकर उसे कहता है कि तुमने अब तक मुझे नहीं पहचाना। असल में वो हीरा होती है जो अपनी नई वीडियो के लिए एक नए रूप में उसके सामने आकर उसे डराती है, और हीरा भी रश्टीना को इस तरह से परेशान देखकर हंसने लगती है। रश्टीना जब हीरा को इस रूप में देखती है तो वो यकीन नहीं करती। उधर कारवान खान रश्टीना के अभी तक ना मिलने पर अपने बेटे पर बहुत गुस्सा होता है। वो अपने बेटे को बताता है कि हम दोनों को ही शहर जाकर उस लड़की को ढूंढकर कत्ल करना होगा। इधर रश्टीना रात के अंधेरे में अपने आगा जान को याद करती है। वो समझ नहीं पाती कि वो अपने आगा जान को किस तरह से तलाश करे। अचानक से उसके जहन में एक आइडिया आता है कि क्यों ना हीरा ने जिस तरह से अपना रूप बदला वो भी अपना रूप बदल कर अपने गांव जाकर अपने आगा जान से मिले। वो जल्दी से अपना फ़ोन उठाती है और अपने गांव का एड्रेस डालकर गूगल पर सर्च करती है कि उसके गांव तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता और कितना वक्त लगेगा। और जब वो ये देख लेती है तो वो खुश हो जाती है और वो मूंछें, दाढ़ी सब कुछ उठाकर अपना रूप बदल लेती है। अब रश्टीना ने अपना हुलिया मुकम्मल तौर पर तब्दील कर लिया है। उसने दाढ़ी, मूंछ और पगड़ी पहनकर अपने आप को एक जवान लड़के का रूप दे दिया है और वो गाड़ी में बैठ जाती है। वो अपनी गाड़ी को ड्राइव करके अपने गांव की तरफ मोड़ लेती है, और अब रश्टीना ने अपने गांव जाने का इरादा कर लिया है। जैसे ही सुबह होती है वो अपने गांव की तरफ जाती है और रास्ते में वो एक पेट्रोल पंप के सामने खड़ी हो जाती है। पेट्रोल पंप पर काम करने वाला रश्टीना से पूछता है कि कितना पेट्रोल डालना है, तो रश्टीना एक सफ़े पर लिखकर उसे बताती है कि टैंकी को फुल करो। लड़का ये देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन रश्टीना उससे बात नहीं करना चाहती क्योंकि वो समझती है कि अगर वो उससे बात करेगी तो वो लड़का उस पर शक करने लगेगा। अब रश्टीना अपने गांव की तरफ जाने लगी है। रास्ता काफ़ी दूर होता है, तकरीबन 6 घंटों का लंबा सफ़र रश्टीना अपने गाड़ी में करती है। वो इस तजस्सुस में होती है कि वो अपने गांव जाकर अपने आगा जान से मिलेगी और वो अपने आगा जान से मिलकर बहुत खुश होगी। वो अपने गांव की ऊंची ऊंची पहाड़ियों को देखकर अपने दिल को लुभाती है। वो समझती है कि यही उसका असल मुकाम है। वो अपने गांव की तरफ जाने ही लगती है और अब उसका गांव आ चुका है। वो अपनी गाड़ी को वहीं पर खड़ी कर देती है जहां से वो आखिरी मर्तबा अपने आगा जान से मिलकर शहर के लिए गई थी। इस गांव का नाम जलालम होता है। वो अपने गांव के बस अड्डे पर अपनी गाड़ी खड़ी कर देती है और वो उन लम्हों को याद करती है जब वो अपने बाबा जान के साथ आखिरी मर्तबा मिली थी। वो उन लम्हों को कैसे भूल सकती है जब आगा जान ने रश्टीना को गांव से शहर भेजा, क्योंकि उसके आगा जान जानते थे कि रश्टीना अगर गांव में रहेगी तो उसके दादा और चाचा कभी भी उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रश्टीना अपने आगा जान को याद करके अपने घर की तरफ रवाना होती है। वो अपने पुराने घर तक पहुंच गई है। वो अपने घर के
اندر جیسے ہی جاتی ہے تو اس کے گھر کا دروازہ بند ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ گھر کے دروازے کے قریب پہنچتی ہے تو کاروان خان کا بیٹا اس کے پیچھے آ کر اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، لیکن رشتینہ اسے کچھ بھی نہیں بتاتی۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، تم درویش خان کے کیا لگتے ہو؟ درویش خان کو تو 4 مہینے ہو گئے ہیں، وہ تو مر چکا ہے، اور تم یہاں کیوں آئے ہو؟ بتاؤ تم کون ہو اور تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ بار بار رشتینہ سے یہی پوچھتا ہے، اور جب رشتینہ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے آغا جان مر چکے ہیں تو اسے کچھ ہوش نہیں رہتا۔ کاروان خان کے بیٹے کو اب رشتینہ پر شک ہو گیا ہے، اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم بتاتے کیوں نہیں ہو، تم یہاں کیوں آئے ہو، اور تمہارا درویش خان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور جب رشتینہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو وہ اسے دھکا دے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ وہ دوڑتی ہے، وہ روتی ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ کیا ہو گیا ہے۔ اس کے آغا جان مر گئے اور اس کو پتہ تک نہیں چلا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور روتی ہوئی گاڑی ڈرائیو کر کے جلدی سے وہاں بھاگنے لگتی ہے۔ اب رشتینہ شہر کی طرف لوٹنے آتی ہے۔ رات کافی ہو چکی ہے اور پولیس کے ناکے کے سامنے جیسے ہی رشتینہ کو رکنے کا اشارہ کیا جاتا ہے تو وہ رک جاتی ہے۔ پولیس اس سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو، لیکن رشتینہ اسے کوئی جواب نہیں دیتی۔ اب پولیس کا بھی رشتینہ پر شک ہو گیا ہے۔ وہ رشتینہ سے بار بار پوچھتی ہے کہ تم ہو کون اور تم آخر جواب کیوں نہیں دیتے، لیکن جب پولیس اس کے مونچھوں کو اتارتی ہے تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو اصل میں لڑکی ہے، اور وہ لیڈی انسپیکٹر کو بلا کر رشتینہ کو پولیس اسٹیشن لے کر چلے جاتے ہیں۔ اب لیڈی انسپیکٹر رشتینہ سے سوالات کرتی ہے کہ تم کون ہو، تم چور ہو، تمہارا گینگ ہے، تمہارے ساتھ کوئی اور گروپ بھی ہے، لیکن رشتینہ اسے بتاتی ہے کہ میں کوئی چوری نہیں کرتی، میں ویڈیوز بناتی ہوں۔ لیڈی انسپیکٹر رشتینہ کی بات کو جانچنے کے لیے اسے موبائل دے کر کہتی ہے کہ اگر تم ویڈیوز بناتی ہو تو اپنی آئی ڈی کھول کے مجھے دکھاؤ، اور جب لیڈی انسپیکٹر رشتینہ کی ویڈیوز دیکھتی ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ تم بھی سوشل میڈیا پر ویڈیوز بناتی ہو، میرا بیٹا بھی کبھی بیٹ مین تو کبھی دوسرے کیریکٹر میں مختلف ویڈیوز بناتا ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ اصل میں رشتینہ نے اپنا حولیہ ویڈیو کے لیے چینج کیا تھا۔ اب وہاں پر ہیرا اور رستم بھی آ جاتے ہیں۔ وہ رشتینہ کو لے کر اپنے اپارٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں ہیرا بار بار رشتینہ سے پوچھتی ہے کہ آخر تم کہاں گئی تھی، میں تمہیں بار بار کال کر رہی تھی، تم میرا کال بھی ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ رشتینہ رو رو کر ہیرا سے کہتی ہے کہ آغا جان مر چکے ہیں، میرے آغا جان اب اس دنیا میں نہیں ہے، میرے آغا جان کو کس نے مارا ہوگا۔ ہیرا اسے بتاتی ہے کہ تم فکر نہ کرو، رستم سب معلومات لے کر آتا ہوگا، اور جب رستم آتا ہے تو وہ رشتینہ کو بتاتا ہے کہ تمہارے آغا جان کو کئی روز تک نمونیا تھا، ڈاکٹروں نے اسے بچانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہ بچ سکے اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ سن کر رشتینہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے۔ ادھر کاروان خان اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے کہ وہ جو بندہ آیا تھا وہ آخر کون تھا۔ جب کاروان خان کا بیٹا اسے بتاتا ہے کہ وہ تو مجھے لڑکا نہیں بلکہ لڑکی لگ رہا تھا تو کاروان خان سمجھ جاتا ہے کہ وہ وہی لڑکی تھی، اور وہ اپنے بیٹے کو غصے میں کہتا ہے کہ تم نے اسے جانے کیوں دیا، تم نے اسے وہیں پر قتل کیوں نہیں کیا۔ وہ بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے۔ رشتینہ اپنے اور آغا جان کے بارے میں ہیرا کو سب کچھ بتاتی ہے۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ اس کے آغا جان نے اس کی حفاظت کے لیے 20 سال تک اسے تہخانے میں رکھا۔ وہ اسے دنیا کے سامنے نہیں لے کر آنا چاہتا تھا، لیکن میں ہی دنیا کو دیکھنا چاہتی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میں دنیا میں آؤں گی تو میرے آغا جان مجھے چھوڑ کر چلے جائیں
جائیں گے۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی بھی اس دنیا میں نہیں آتی۔ میرے آقا جان تو مجھے بہت پیار کرتے تھے، وہ تو مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں کہ تم باہر کی دنیا میں جانے کی بات کرتی ہو۔ مجھے کیا پتا تھا کہ جب میں باہر کی دنیا میں جاؤں گی تو میرے آقا جان مجھ سے روٹھ کر چلے جائیں گے، ورنہ میں کبھی بھی اپنے تہخانے سے زندگی بھر نہیں نکلتی۔ رشتینہ اپنے آقا جان کے غم کی وجہ سے کئی دن گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ اب ہیرا رشتینہ کو آؤٹنگ کے لیے باہر لے کر جاتی ہے۔ جب وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو رشتینہ کو کوئی بار بار کال کرتا ہے، اور جب رشتینہ وہ کال ریسیو نہیں کرتی تو ہیرا اس سے پوچھتی ہے کہ کون ہے جو تمہیں بار بار کال کر رہا ہے۔ رشتینہ اسے بتاتی ہے کہ یہ وہی ایڈورٹائزمنٹ کمپنی ہے جس کے ساتھ میں نے ایڈ کرنا تھا، لیکن اب میں یہ ایڈ نہیں کرنا چاہتی۔ ہیرا رشتینہ کو سمجھاتی ہے کہ ایسا تمہیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس ایڈورٹائزمنٹ کمپنی کا اس ایڈ پر لاکھوں روپے لگے ہوئے ہیں اور ایڈ شوٹ کرنے میں صرف 3 دن باقی ہے۔ تمہیں یہ ایڈ ضرور کرنا چاہیے۔ اور رشتینہ ہیرا کی بات مان کر شوٹ کے لیے چلی جاتی ہے۔ اب رشتینہ شوٹ کے لیے تیار ہوتی ہے، اور جب رشتینہ تیار ہو کر شوٹ کے ریہرسل پر کھڑی ہو جاتی ہے تو اس کے ذہن پر آقا جان کا غم ہی سوار ہوتا ہے۔ ایڈورٹائزمنٹ کے ڈائریکٹر رشتینہ کو سمجھاتا ہے کہ وہ واک کر کے فرنٹ پر آئے گی اور وہ انرجی ڈرنک پی کر ڈائلاگ بولے گی، اس طرح سے بولے گی کہ ہر کوئی اسی کی طرف متوجہ ہو جائے۔ لیکن رشتینہ کا ذہن کسی اور ہی خیال میں ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹر کی بات کو سمجھ نہیں پاتی۔ بار بار کے ری ٹیک پر وہ ڈائریکٹر رشتینہ کو ڈانٹ دیتا ہے، جس کی وجہ سے رشتینہ کافی غصہ ہو جاتی ہے اور وہ ڈائریکٹر کو بتاتی ہے کہ وہ یہ ایڈورٹائزمنٹ کرنا ہی نہیں چاہتی۔ اصل میں ہیرا ہی اسے فورس کر رہی تھی کہ تمہیں یہ ایڈورٹائزمنٹ کرنا چاہیے، لیکن میں یہ نہیں کرنا چاہتی، اور اب تو میں یہ ڈرنک والی ایڈورٹائزمنٹ کبھی بھی نہیں کروں گی۔ اور رشتینہ وہ سارا سیٹ وہیں پر چھوڑ کر سیٹ سے چلی جاتی ہے۔ ایڈ ڈائریکٹر اور سارا کرو بھی رشتینہ کے ایسے بیہیویئر کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ وہیں پر ہیرا کو ایڈورٹائزمنٹ کمپنی سے کال آتی ہے کہ رشتینہ سارا شوٹ چھوڑ کر چلی گئی ہے، اور یہ اچھا ہوگا کہ رشتینہ واپس آ کر شوٹ کو مکمل کرے۔ رشتینہ جب گھر آتی ہے تو ہیرا اسے سمجھاتی ہے کہ تمہیں شوٹ پر جانا چاہیے، لیکن رشتینہ بہت غصے میں ہوتی ہے۔ وہ ہیرا کو بتاتی ہے کہ میرے آقا جان اس دنیا سے چلے گئے اور میں شوٹ نہیں کرنا چاہتی، اصل میں مجھے ان سب کاموں میں مزہ ہی نہیں آتا۔ اور وہ گاڑی میں بیٹھ کر اس جنگل کی طرف جانے لگتی ہے جہاں پر وہ آخری مرتبہ ایک بابا سے ملی تھی جس کو اس دنیا میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور وہ اس جنگلوں میں اکیلے رہنے کو ہی ترجیح دے رہا تھا۔ اب رشتینہ جنگل میں اس بابا کو ڈھونڈتی ہے، اور آخرکار وہ اس بابا کو ڈھونڈ کر اس کے ساتھ بیٹھ کر اسے کہتی ہے کہ آپ سچ کہہ رہے تھے، اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، سکون تو یہاں پر ہے، اور سکون کے لیے میں بھی آپ کے پاس ہی آئی ہوں۔ اور یہیں پر نوروز کی ایپیسوڈ 9 یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، آپ سب کو نوروز کی ایپیسوڈ 9 کیسی لگی کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔